अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला, जमीनी हकाइक क्या है, जंग फैलने के खदशात, तीसरी जंग अजीम के दावे क्यों, कौन किसके साथ है, ईरान के साथ कितने ममालिक खड़े हैं और कितने ममालिक न्यूट्रल हैं, पाकिस्तान का अभी तक क्या इस पर मौक़िफ़ सामने आया है और चाइना का क्या प्लान है और वो न्यूट्रल क्यों है, चाइना कितने टाइम तक न्यूट्रल रहेगा और आखिरकार क्यों वो ईरान का साथ देगा, इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। रूस ने वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ दे दिया है और वो किसके साथ खड़ा है ये भी आज हम आपको बताएंगे। और नाज़रीन, इसराइल के साथ कितने ममालिक खड़े हैं और इन ममालिक ने जो गुज़श्ता रोज़ एक हमला हुआ ईरान की तरफ से, उसमें इन तीन ममालिक ने क्या किरदार अदा किया वो भी आपके सामने रखूंगा। इसराइल, अब जो सबसे बड़ा और अहम सवाल है वो ये है कि क्या इसराइल इस हमले का जवाब देगा या नहीं, और दूसरी अहम बात कि अगर ये जवाब देगा तो ये जवाब किस तरह का होगा, कहां से ये हमला किया जाएगा और किन ममालिक के साथ मिलकर किया जाएगा, इस जंग के नताइज क्या होंगे वो भी आपके सामने रखूंगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो नाज़रीन, आज मैं आपको शुरू से इस सारी जंग के बारे में बताने के लिए हम 1 अप्रैल से चलते हैं कि जब इसराइल ने हमला किया था ईरान के एक सफारतखाने पर, और यह सफारतखाना जो है ये दमिश्क में था, जिसमें पासदारे इनकलाब के 8 लोगों समेत ईरान के 8 बड़े कमांडर जो हैं वो शहीद हुए थे। अब ये ईरानी सरजमीन के लिए एक बड़ा चैलेंज था और ईरान की खुद मुख्तारियत पर एक डायरेक्ट हमला था। इससे पहले ईरान और इसराइल में कशीदगी तो चलती रहती है और ये मुख्तलिफ प्रॉक्सीज वॉर के जरिए एक दूसरे पर हमले करते रहते हैं, लेकिन ये 1973 के बाद एक सीधा हमला था जो इसराइल ने ईरान पर किया। अब ये ईरान का जो बराह रास्त हमला है ये कितना खतरनाक था, इसमें कितने रॉकेट दागे गए और कितने ड्रोन अटैक किए गए। अब नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि जो ईरान इससे पहले प्रॉक्सीज वार लड़ रहा था इसराइल के साथ, जिसमें हमास, हौसी बागी और हिजबुल्लाह शामिल हैं, ये ईरान के वो अहम हथियार हैं जो ईरान अभी तक इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा। लेकिन जैसे ही हमास के साथ और फलस्तीन में जो कुछ इसराइल ने किया, उसके बाद ईरान और इसराइल के दरमियान में कशीदगी का लेवल बहुत ज्यादा हो गया था और कहा यह जा रहा था कि ईरान इसराइल पर हमला कर सकता है। इससे पहले कि ईरान इसराइल पर हमला करता, इसराइल ने देखा और दमिश्क में एक अहम सफारतखाने को टारगेट किया गया और वहां पासदारे इनकलाब के लोगों समेत इस ईरान के अहम कमांडर जो है वो शहीद हुए। अब उसके बाद नाज़रीन, ये 1 अप्रैल को बराह रास्त हमला था और मशरक़े वुस्ता में एक जंग का माहौल कायम कर दिया गया। अब इस सारी सूरत हाल में अमेरिका का किरदार बड़ा अहम है। अमेरिका ने 2 दिन पहले यह बात इसराइल को बता दी थी कि 72 घंटों में कोई भी एडवेंचर किया जा सकता है और ईरान की तरफ से एक बड़ा हमला प्लान किया जा रहा है जो कभी भी इन 72 घंटों में किया जा सकता है। अब उसके बाद नाज़रीन, अब जो माली और जानी नुकसान हुआ उस पर भी हम बात करेंगे। 300 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन हमले जो है वो ईरान की तरफ से किए गए और यह हमला बड़ा ही खौफनाक हमला था। अब जैसे ही यह हमला किया जाता है, मैं आपको बताऊं कि ईरान से इसराइल के दरमियान जो फासला है ये 600 किलोमीटर का फासला है और इसमें जो रॉकेट लॉन्चर और दूसरे रॉकेट दागे गए और ड्रोन अटैक किए गए, उनमें 1 घंटा 27 मिनट लगे कि वो इसराइल तक अपने हदफ को निशाना बना सके। अब इसमें फ्रांस की फोर्सेस ने, बरतानिया की फोर्सेस ने और उर्दन की फोर्सेस ने बहुत सारे तकरीबन जो मुख्तलिफ
اینکر پرسن رپورٹ کر رہے ہیں کہ 70% حملے کو اس ساری فورسز نے ڈیفیوز کیا۔ اب یہ سارا معاملہ کیا ہوا، اور اس پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دو ممالک کے درمیان میں جو ایک عالمی معاہدہ ہوتا ہے اس کو ڈیٹرنس کہتے ہیں۔ اور جس طرح میں اس طرح آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جیسے پاکستان اور انڈیا ہے، یہ دونوں نیوکلیر پاور ہے۔ پاکستان انڈیا پر کیوں حملہ نہیں کرتا اور انڈیا پاکستان پر کیوں حملہ نہیں کرتا؟ کیونکہ دونوں نیوکلیر پاور ہے، اور دونوں کو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی بھی طریقے سے ایک ڈائریکٹلی براہ راست حملہ کیا تو کہیں پاکستان نیوکلیر ویپن کا استعمال نہ کرے، اور اگر پاکستان انڈیا پر اٹیک کرتا ہے تو یہی سوچا جاتا ہے کہ کہیں انڈیا اپنے نیوکلیر ویپن کا استعمال نہ کرے۔ اب جو ایران کی طرف سے اب اس ساری صورتحال پر جو موقف آیا ہے، اس سے پہلے میں آپ کو وہ بتاؤں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دو ممالک ہیں ان میں جو ایران کی طرف ہے وہ روس نے ابھی تک ڈائریکٹلی اعلان کیا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس میں چائنا ابھی تک نیوٹرل ہے، لیکن چائنا کب تک نیوٹرل رہے گا؟ چائنا صرف اس وقت تک نیوٹرل ہے جب تک امریکہ، برطانیہ، فرانس اور اسرائیل ایران پر ڈائریکٹلی حملہ نہیں کر دیتا۔ کیونکہ آپ اس بات کو ذرا غور سے سوچیں کہ چائنا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے ایران میں، تو کوئی دکاندار یا کوئی بزنس پرسن جس کو کسی بھی چیز سے اپنا بزنس حاصل ہو رہا ہو، کمائی کا ذریعہ ہو، تو وہ کبھی بھی اس چیز کو تباہ نہیں ہونے دے گا۔ چائنا کی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے ایران میں، اور وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ انویسٹمنٹ کسی بھی طریقے سے ڈوب جائے یا اس کو تباہ کر دیا جائے۔ چائنا تب تک نیوٹرل ہے جب تک یہ جنگ کا آغاز نہیں ہوتا، جب تک اسرائیل اب ایران پر حملہ نہیں کرتا۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستان کی جو اس وقت پلان ہے یا پاکستان کا جو موقف ہے وہ بالکل نیوٹرل ہے، اور پاکستان چاہتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں یہ ساری کشیدگی ختم ہو اور فہم و فراست سے اس ساری جنگ کو ختم کیا جائے۔ اس کے بعد ناظرین، جو دوسرے اہم ممالک ہیں جن میں ترکی ہے اور دوسرے لبنان ہے، انہوں نے بھی واضح طور پر ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کا ایک واضح اعلان کیا ہے۔ اب جو اسرائیل کے ساتھ ممالک کھڑے ہیں جنہوں نے اپنے جنگی بیڑوں کے ذریعے باقاعدہ طور پر اسرائیل کے دفاع کو ایک جسے کہتے ہیں پوری طور پر یکسر طور پر اس کو اٹل طور پر مان لیا ہے کہ ہم اگر کوئی بھی اب اسرائیل پر حملہ کرے گا تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس میں جرمنی، فرانس، برطانیہ، اردن، امریکہ، کینیڈا، یورپی یونین اور نیٹو فورسز شامل ہیں۔ یہ سارا دڑا جو ہے، یہ سارے ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے تحفظ کے لیے اور اسرائیل کی طرف سے اگر آپ کوئی بھی ایڈوینچر ایران کی طرف سے کیا جاتا ہے تو یہ اس کا بھرپور طور پر دفاع کریں گے۔ اب دوسری طرف ناظرین، اب جو ایرانی کمانڈر کا جو اس پر ایک جواب آیا ہے، میجر جنرل محمد باقری جو اس سارے آپریشن کو لیڈ بھی کر رہے تھے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے 50% تک اپنے تمام ہدف جو ہے وہ حاصل کیے، اس آپریشن کو ہم نے بڑا کامیابی سے جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچایا۔ یہ ہمارا بدلہ تھا، یہ ہماری سلامتی تھی، یہ ہماری سلامتی کے خلاف جو قدم اٹھایا گیا تھا اس کی طرف سے ہم نے ایک بڑا جواب دیا۔ اب ناظرین، امریکہ نے بھی واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم ایران پر حملہ تو نہیں کریں گے، لیکن ہم کسی کو اب اسرائیل پر حملہ کرنے بھی نہیں دیں گے۔ سعودی عربیہ کا جو موقف ابھی تک جس کا سب کو انتظار تھا، سعودی عربیہ بھی چاہتا ہے کہ کسی طور پر بھی مزید ایڈوینچر نہ کیا جائے اور خطے میں سلامتی ہونی چاہیے۔ ناظرین، دنیا جو ہے وہ بڑی اس حملے کے بعد خوفزدہ ہے، اور وہ خوفزدہ اس لیے ہے کہ یہ ایک بڑی بربادی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اگر اس ایڈوینچر کو نہ روکا گیا تو مزید حالات خراب ہو سکتے ہیں، لیکن دنیا چاہتی ہے کہ امن ہو، اور اس امن کو تب تک ممکن نہیں بنایا جاتا جب تک یہ لوگ بیٹھ کر اس سارے معاملات کو نہیں دیکھ لیتے۔ ناظرین، یہ کسی بھی ملک کا یا 1973 کے بعد اسرائیل پر پہلا
ایک ڈائریکٹ اور براہ راست حملہ تھا۔ اب ناظرین، ایران کی طرف سے یہ جنگی قدم اٹھایا گیا اور اب تک جو یہ میچ اسرائیل اور ایران کے درمیان ہے یہ ایک ایک سے برابر ہے کہ ابھی تک جو اسرائیل کی طرف سے اٹیک کیا گیا اس میں جانی اور مالی بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اب دوسری طرف سے جو ایران کی طرف سے حملہ ہوا اس میں بھی جو کچھ ہوا وہ کس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا وہ بھی ہم آگے جا کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب ناظرین، ایک دن پہلے امریکہ بتا چکا تھا کہ اسرائیل پر ایک بڑا ایڈونچر کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ حملہ جو اسرائیل کرے گی، اسرائیل نے اپنا موقف دیا اور اسرائیل نے اس پر کہا کہ ہم جو ایران پر اب اٹیک کریں گے وہ امریکی جو ہوائی اڈے ہیں یہ ہمارا اٹیک ادھر سے ہوگا اور زیادہ موثر بنانے کے لیے ہم اسرائیل اور ایران کے درمیان میں جو ڈسٹنس ہے اس کو ہم کم کریں گے۔ اب ان ممالک میں جو حملے میں ممالک ان کا ساتھ دیں گے وہ اسرائیل کے اس سارے جو اسٹریٹجک ہولڈر ہیں اس میں امریکہ دفاع ضرور کرے گا لیکن حملہ نہیں کرے گا۔ فرانس نے جس طرح ہم پہلے بھی دفاع کیا اور فرانس حملے میں بھی ساتھ دینے کے لیے بھرپور طور پر تیار ہے۔ جرمنی، اردن اور دوسری طرف برطانیہ جو ہے اس کا ایک بڑا اعلان ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب ناظرین، حالات جو ابھی تک جو سب سے ملین ڈالر کوسچن ہے کہ اسرائیل کیا اب دوبارہ کوئی ایڈونچر کر سکتا ہے، تو اس پر ایران نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اگر دوبارہ کوئی اس قسم کی ایڈونچر کیا گیا، اس قسم کی دوبارہ کوئی جنگ چھیڑی گئی تو اس کا دوبارہ بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، اس حملے کے بعد فلسطین کا مستقبل کیا ہوگا؟ تو فلسطین سے ابھی جو اس جنگ کے بعد اسرائیل نے اپنے جو لڑاکا طیارے ہیں وہ تو انہوں نے اپنے اسرائیل میں واپس لے گئے لیکن اتنی زیادہ انہوں نے بربریت کے ساتھ پھر اٹیک کیا۔ اب اس کے بعد ناظرین، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا یہ حماس نے حملہ کیا کیوں تھا؟ آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کو بہت سارے مسلم ممالک جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ تسلیم کر رہے تھے۔ اب حماس اس اقدام کو روکنا چاہتا تھا اور حماس چاہتا تھا کہ مزید مسلم ممالک کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ استوار نہ ہو۔ حماس چاہتا تھا کہ اسرائیل اور مسلم ممالک آپس میں دور رہیں اور جو ابھی تک فلسطین کی موجودہ صورتحال ہے اس کو اوورٹیک کرتے ہوئے کوئی بھی دوسرے ممالک باقاعدہ طور پر اسرائیل کے ساتھ ہاتھ نہ ملائیں، اور اس کی ایک واضح شکل ہے کہ سعودی عربیہ اور اسرائیل کے تعلقات آپس میں بڑے ہی خوشگوار اور سفارتی تعلقات بڑے اچھے ہو رہے تھے۔ ان سفارتی تعلقات میں ایک بڑی تبدیلی کرنے کے لیے حماس نے یہ حملہ کیا۔ اب جو پروکسی وارز لڑی جا رہی تھی ایران کے اور اسرائیل کے درمیان، اس کو جنگ میں بدل دیا گیا ہے۔ اب یو این او نے بھی اس کے بارے میں ایک واضح اپنا موقف دیا ہے کہ خطے میں اور اس پورے مشرق وسطی میں ایک پیس اور امن کی راہ ہونی چاہیے۔ اس میں چائنا، اس میں پاکستان کی طرف سے، چائنا کی طرف سے، برطانیہ کی طرف سے، کینیڈا کی طرف سے، ابھی تک یہ تمام بڑے ممالک جو ہیں یہ صرف اور صرف امن کی بات کر رہے ہیں اور امن ہونا بھی چاہیے تاکہ دنیا اس ساری خون ریزی سے بچ سکے۔ اپنے ہوسٹ احسن گوری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔